नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कम वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा इरहमना बिल कुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना वअल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व अतराफ़ अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रवियन का ये सेकंड लेक्चर है और जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने काफ़ी तकरीबन 3 पारे जो थे वो हमने कवर कर लिए थे और फोर्थ वाला जो था वो स्टार्ट किया था। आज इंशाल्लाह ताला हम सूरह नहल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा कि बहुत ही एक ये समझ लें कि मुख्तसर तरीन और जामे, ठीक है, कोशिश यही की गई है कि इस तरह की चीज़ आपको डिलीवर की जाए कि आपका जो है वो क्या कहते होते हैं कि एक तो आपका जो रवियन है वो भी सारी हो जाए और एज यहाँ पे हम रुकू वाइज, ठीक है, सूरा वाइज हम इसको लेके चल रहे हैं, लेकिन आपको रुकू भी ये चीज़ पता चल जाए कि हमने जो है वो ये रुकू है तो इसमें हमने क्या पढ़ा, ये सूरा है तो हमने उसमें क्या चीज़ उसका बेसिक टॉपिक क्या था और हमें उसमें क्या क्या अहकामात मिले हैं, किस चीज़ के ऊपर बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंशाल्लाह ताला ये रिवीजन के जो लेक्चर्स हैं इसमें आपका कवर होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आज जो है वो हमारा पारा 14 है और सूरह नहल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो सूरह नहल है, ठीक है, इसमें हमें अल्लाह ताला की नेमतों और अल्लाह ताला की कुदरतों के बारे में जो है वो हम लोग ये सारा जानेंगे। और सबसे पहले जो इसका रुकू है वो आयत नंबर 1 से लेकर 9 तक है, ठीक है। और अगर हम इसका अगर बेसिक जो टॉपिक है अगर उसको देखें तो इस रुकू के अंदर हमें ये चीज़ बताई जा रही है कि अगर हम शुक्रगुजारी को अगर हम ऑप्ट करते हैं तो इसका रिवॉर्ड क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो इस रुकू में हमें ये बताया गया कि अल्लाह ताला की तरफ से क्या कि ये जो कायनात है, मतलब ये जो फ्री बिल्कुल वसी और रीज कायनात है, ये अल्लाह ताला ने क्यों बनाई है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ी है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ये सारी चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। और इसीलिए जो है वो बनाया गया ये सारी चीज़ों को, और फिर उसके बाद इंसान की जो हदायत है, ठीक है, उसकी हदायत के लिए कुरान करीम जैसी अजीम नेमत को जो है वो उतारा गया। फिर जानवरों के ज़रिए से इंसानों को तरह तरह के फ़ायदे पहुँचाए। मतलब इस पूरे रुकू के अंदर इन 9 आयात के अंदर जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्या है कि कायनात का बताया गया कि कायनात क्यों बनाई गई है। फिर इंसान का बताया गया कि इंसान को जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पे उतारा तो उसकी हदायत के लिए फिर अल्लाह ताला ने जो है वो रसूलों को भी, अंबिया को भी उतारा, ठीक है। और इसी तरह से जो इस दुनिया के ऊपर जानवर हैं उनको भी इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया, ठीक है। अब ये जो इंसान है वो उनसे भी तरह तरह के फ़ायदे उठाता है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं इनके ऊपर इंसान को जो है वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजारी ही ऐसा रास्ता है, ऐसा सीधा रास्ता है, ठीक है, कि इसके ऊपर चल के हम हदायत पा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपने लिए ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें उस रास्ते के ऊपर गामजन कर दे, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं जो दूसरा रुकू है, ठीक है,
یہ آیت نمبر 10 سے لے کر 21 تک ہے، اور اس رکوع کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں یا اتاری ہیں، یا قرآن پاک کے اندر ہمیں جن نعمتوں کا ذکر ملتا ہے، اگر اس کا انسان شکر کرنا چاہے تو وہ ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اسی طرح یہاں اس رکوع میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان سے بارش نازل کی، ٹھیک ہے۔ اس بارش کے ذریعے سے طرح طرح کے جو نباتات ہیں وہ اگائے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اگر دیکھیں تو یہ رات دن، ٹھیک ہے، اس کا سارا سلسلہ شروع کیا، اور پھر سورج اور چاند، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو بھی انسان کے لیے مسخر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ انسان کی خدمت کے اوپر مامور ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی دنیا کے اوپر مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ کائنات کو ایک طرح کا حسن بخشا، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے انسان کی جو ایک بصارت ہے نا، مطلب یہ آئی کیچنگ ہے اس کے لیے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں تو وسیع و عریض سمندر کا اس میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب سمندروں میں بھی ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بتایا کہ جو سمندر کی مخلوقات ہیں وہ بھی انسان کے لیے جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے، انسان کی صحت کے لیے وہ مفید ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا اگزامپل دی کہ اللہ تعالیٰ انہی سمندروں میں انسان کے لیے جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بڑی بڑی کشتیاں ہیں، بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ انسان نے بنائے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا نا کہ اگر ایک چھوٹی سی سوئی اگر ہم لیں، اگر اس کو ہم سمندر میں ڈالیں تو وہ ڈوب جائے گی، لیکن دیکھیں اتنا منوں ٹنوں حساب سے وزن رکھتا ہے وہ جہاز، لیکن دیکھیں وہ جہاز سمندر کے اندر ڈوبتا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مسخر کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو کشتیاں چلتی ہیں سمندروں میں، وہ انسانوں کے لیے بڑے پیمانے پر جو تجارتی سرگرمیاں ہیں ان کو انجام دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پہاڑوں کا ذکر کیا گیا کہ پہاڑوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایک اس کا بیلنس کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو بنایا۔ پھر اسی طرح سے آسمان پر ستارے ہیں جس کی ان ستاروں کی مدد سے جو ہے وہ سمتوں کا تعین کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے رستوں کے اندر مختلف قدرتی جو علامات ہیں وہ پیدا کی گئی ہیں تاکہ اس کی وجہ سے ایک انسان اپنی منزل کو پہچان سکے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کی تفسیر کی گئی تھی تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ یہ جو علامتیں ہیں، مثلا ہم کسی چیز کو اس طرح سے رکھ لیتے ہیں نشانی کے طور پر کہ فلاں جگہ ایک درخت تھا یا ایک پہاڑ تھا یا ندی تھی، ٹھیک ہے، وہ ہم اپنی نشانی کے طور پر رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے جس جگہ جانا ہے وہاں پہ کوئی درخت ہے، کوئی مخصوص درخت، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کی آسانی کے لیے بنائی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو تو تم اگر ان ساری چیزوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر انسان کے اندر یہ ایسی ناشکری کیسے آ جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری جو مخلوقات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری چیزیں ہیں ان کو دیکھتے سنتے، ٹھیک ہے، جانتے بوجھتے وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریک ٹھہراتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ شریک کن کو ٹھہراتا ہے؟ ان ہستیوں کو جو کہ فوت ہو چکی ہیں، اور ان ہستیوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، ان کو کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ ایک بیسک جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ شکر گزاری والا ایلیمنٹ اس کے اندر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اس رکوع میں ہمیں کیا چیز ایک نظر آ رہی ہے کہ شکر گزاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو یہاں پہ اپنے لیے پھر دوبارہ سے دعا کر لیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں شرک سے بچنے کی جو ہے وہ شرک سے بچائے، اور پھر اس کے بعد اپنا شکر گزار جو بندہ ہے وہ بنائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ ہمارا دوسرا رکوع ختم ہو گیا۔ تیسرا رکوع جو ہے وہ آیت نمبر 22 سے لے کر 25 تک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس رکوع میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو قرآن کریم ہے اس کی توہین کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ بہت ہی برا ہوگا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مشرکین سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ اللہ نے کیا نازل کیا، تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ مطلب قرآن پاک کے بارے میں وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ ہم یہ چیز بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ والا آنسر دیتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے ساتھ وہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس گمراہی میں شامل کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ دونوں ہی جو کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے، جو خود تو گمراہ ہیں لیکن اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کے وہ چل رہے ہیں اسی راستے پہ، تو یہ دونوں ہی جو ہیں یہ برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ رکوع نمبر 4 ہے آیت نمبر 26 سے 34 تک، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمیں قرآن کریم کے بارے میں بتایا گیا کہ سب سے بڑی جو خیر ہے وہ قرآن کریم کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کو جب بھی موت کے وقت جہنم کی جو وعید ہے وہ سنائی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ متقیوں کو جنت میں جانے کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور یہ چیز تو ہم جانتے ہیں نا کہ قرآن کریم میں جب بھی جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ جنت کا ذکر ضرور آتا ہے، تاکہ ایک بیلنس رہے، ٹھیک ہے۔ ایک پڑھنے والے کو نا اگر اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ اس کے اندر ایک خوشی کا احساس بھی پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جیسے ہی جہنم کی وعید سنائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ متقیوں کو جنت میں داخلے کی بھی خوشخبری دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ متقی کون ہے؟ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے خیر نازل کی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ جو گمراہ لوگ ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا تو ان کا کیا جواب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں جو ہیں وہ نازل کی ہیں۔ لیکن اسی کے برعکس جب متقیوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر نازل کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے متقیوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ دنیا میں بھی ان کو سکون اور راحتیں ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے شاندار اجر ہے۔ یہاں ہمارا رکوع 4 بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ رکوع نمبر 5 میں دیکھیں آیت نمبر 35 سے لے کر 40 تک ہے، اور اس رکوع میں یہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، یعنی کہ اس رکوع میں جو ہے وہ کس چیز کا حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور طاغوت سے جو ہے وہ بچ کے رہو۔ بہت اچھے طریقے سے ہم نے ڈیٹیل سے یہ پڑھا تھا کہ طاغوت کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دوبارہ سے دیکھ لیں کہ طاغوت سے مراد ہر وہ شخص یا وہ ادارہ ہے جو کہ شریعت کے بجائے اپنا قانون جو ہے وہ نافذ کرے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے باغیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو اطاعت سے انکار کرنا اور اس کے خلاف جہاد کرنا، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرنا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ والے جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وفادار ہیں، ٹھیک ہے۔ جو طاغوت کے خلاف جہاد کرتے ہیں، جو باغیوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے وفادار ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو تقاضا ہے اس کو پورا کرتے ہیں وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں رکوع نمبر 6 میں ہے آیت نمبر 41 سے 50 تک۔ یہاں اس رکوع کے اندر ہمیں جو حدیث رسول ہے، ٹھیک ہے، اس کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو ہے وہ کیا ہے، لوگوں تک قرآن کو پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی ڈیٹیل بتانا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو اس کے احکامات ہیں اس کے اوپر جب وہ خود عمل کریں گے، اس کے عملی نمونہ جو ہے وہ انسانوں کے سامنے آئے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ عام جو ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر ہے وہ حدیث کو سمجھنے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنے سے وہ قاصر ہے نا، تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایک عمل کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو انسان کے سمجھنے کے لیے انہوں نے ان ساری چیزوں کو کر کے بھی بتایا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اس رکوع میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کی اہمیت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اپنے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے آئے، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ حدیث کا انکار کرنے والا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یہاں پہ دیکھیں رکوع نمبر 7 سٹارٹ ہو رہا ہے، آیت نمبر 51 سے 60 تک ہے، اور اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اعلان کرو لیکن عملی طور پر جو ہے وہ تم نفس یا پھر دولت یا پھر رسم و رواج یا پھر تم وطن کے پجاری بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا چیز کرنی ہے کہ اللہ ہی کو معبود بناؤ، اور یاد رکھو کہ اس کی جو اطاعت ہے مسلسل، یعنی کہ ہر وقت اور ہر معاملے میں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی نعمت ہے وہ اسی کی عطا کردہ ہے، اور جو بھی تکلیف ہے وہ بھی اسی کی طرف سے، اور اس کو دور بھی اسی نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کی نافرمانی کرنا یا اس کی احسان فراموشی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا یہ احسان مندی کے دائرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔
रुकू नंबर 8 है, ये आयत नंबर 61 से 65 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जितने भी इख्तलाफात हैं, ठीक है, उसका अगर हल तलाश करना है, उसका सलूशन हमें कहाँ पे मिलेगा? कुरान में और हदीस में, ठीक है। तो यहाँ इस रुकू में क्या बताया जा रहा है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल नहीं की है, मगर इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजाहत कर दें उन मामलात की कि जिनमें लोग इख्तलाफात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हमेशा हमें अपने इख्तलाफात के हल के लिए कुरान करीम और अहादीस नबवी जो है उनसे रहनुमाई लेनी है, ठीक है। और यही अगर हम देखें कि मसाइल का जो सबब है, ठीक है, और उनके सोल्यूशन के लिए जो बुनियादी चीज़ है ना, वो यही दोनों चीज़ें हैं कि हमें इन्हीं के ऊपर, इन्हीं से जो है वो हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दो चीज़ों के बाद जो है वो इजमा आ जाता है, ठीक है, या फिर ये जो मुस्तनद उलमा है इनका इज्तिहाद आ जाता है। लेकिन बेसिक जो चीज़ है वो हमारे लिए कुरान और अहादीस हैं, ठीक है। हमें हमारी हदायत के लिए यही दो चीज़ें हैं। यहाँ पे रुकू नंबर 9 है, इस ये आयत नंबर 66 से लेकर 70 तक है, ठीक है। इसमें जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो मशरूबात हैं, ठीक है, उसमें अल्लाह ताला की 4 नेमतें जो है वो उनका बयान किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि मशरूबात के हवाले से, ठीक है, उसमें क्या क्या है? एक तो पानी, फिर दूध, फिर फलों का रस और शहद। ये 4 चीजें जो है वो इस रुकू के अंदर इनका खास तौर पर जिक्र किया गया है, ठीक है। और स्पेशली शहद का जिक्र जो है वो खास तौर पर किया गया है कि ये लोगों के लिए बीमारियों से शिफा भी जो है वो इसके अंदर है। इसी तरह आगे देखिए, रुकू नंबर 10 है, ये आयत नंबर 71 से लेकर 76 तक है। और इसमें एग्जाम्पल्स के जरिए से जो है वो अल्लाह ताला ने समझाया है, ठीक है। अब जो पहली एग्जाम्पल है उसमें हमें क्या पता चलता है, या अब्द और माबूद का फर्क जो है वो हमें नजर आता है, ठीक है। किस तरह से अल्लाह ताला ने समझाया कि एक शख्स है जिसके पास बहुत मालो दौलत है, जिस तरह से चाहता है खर्च करता है, ठीक है। अब दूसरा जो शख्स है उसके मुकाबले में उसके पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? सेम इसकी यही मिसाल है कि जिस तरह से जो माबूद हकीकी है, ठीक है। अब माबूद हकीकी कौन है? अल्लाह ताला, जो कि बेशुमार खजानों का मालिक है, ठीक है। वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन उसके बरअक्स अब जो इंसान है वो लाचार है, वो बेबस है, वो मजबूर है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल देखें, उसमें क्या कहा गया कि नाफरमान और फर्मा बरदार, इन दोनों जो ये दोनों जो कैटेगरीज है ना, इसमें फर्क बयान किया गया है, ठीक है। कि एक ऐसा गुलाम है जो कि निकम्मा है, कोई भी काम वो सही तरीके से नहीं करता, वो एक तरह से अपने मालिक के ऊपर बोझ है, ठीक है। लेकिन इसके बरअक्स दूसरा वो शख्स है ना, कि जो कि ना सिर्फ वो खुद नेक है और वो बहुत टैलेंटेड है, इसके साथ वो दूसरे लोगों के लिए भी वो खैर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि क्या ये दोनों जो शख्स हैं ये बराबर हो सकते हैं? तो इसी तरह से अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाला और फर्मा बरदारी करने वाला, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस रुकू में हमें दो एग्जाम्पल्स के जरिए से वो समझाया है, ठीक है। इसी तरह से आगे देखें, रुकू नंबर 11 है, यहाँ पे आयत नंबर 77 से लेकर 83 तक ये रुकू है, ठीक है। और इसमें जो है वो अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का हमें जिक्र मिलता है, ठीक है। अल्लाह ने सबसे पहले जो है वो इंसान को हुसूल इल्म के लिए उसको समाअत दी, उसको बसारत दी, ठीक है, और फिर उसको अक्ल दी, और फिर इसी के साथ जो है वो सुकून के लिए उसको घर जैसी नेमत भी अता की है, ठीक है। इसी तरह से हम इस रुकू के अंदर देखते हैं कि जानवरों की खालों से जो है वो खैमे, कालीने और दीगर जो चीजें हैं वो जो है वो उन चीजों से जो है वो फायदा हासिल करने की इंसान को सलाहियत बख्शी है, ठीक है। इसी तरह से ठंडी छाओं का जिक्र किया गया है कि ये भी एक नेमत है। फिर इसी तरह पहाड़ों के अंदर गार बनाए हैं जिसमें इंसान पनाह लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से इंसान को लिबास बनाने की महारत सिखाई है, और मौसम के अकॉर्डिंग, ठीक है। या यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि मौसम के अकॉर्डिंग तो इंसान को उसकी महारत सिखाई, लेकिन इसी के साथ साथ
انسان کو جنگ کے دوران بھی کس طرح کا اس کو لباس چاہیے، کیا چیز اپنے لیے اس کو چاہیے، دشمن کو کس طرح سے، کس طرح کے لباس سے اس نے اپنے آپ کو دشمن سے بچانا ہے. تو یہ بھی ساری ٹیکنیکس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح سے دیکھیں کہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کتنی زیادہ نعمتیں جو ہے وہ نازل کی ہیں. اور سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہدایت کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس ہدایت کے لیے ہم نے بہت دفعہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جو ہے وہ بھیجا. تو اسی طرح سے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو رسولوں کے ذمہ تو صرف حق پہنچانا ہے نا. ہم نے کتنی دفعہ یہ چیز پڑھی ہے کہ کوئی بھی رسول ہو. ٹھیک ہے. یہ اس میں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ جتنے بھی رسول آئے تھے ان سب کے لیے یہی ایک چیز تھی کہ رسول جو ہیں وہ ان کے ذمہ صرف اور صرف حق کو پہنچا دینا ہے. ٹھیک ہے. وہ کسی کو زبردستی پکڑ کے گھسیٹ کر وہ کسی کو بھی رائے حق پہ نہیں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمیں اپنے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہدایت کا راستہ ہے اس کے اوپر چلنے اور اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہاں پہ ہمارا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. آگے جو ہے وہ رکوع نمبر 12 ہے، آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک. ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو غور کیا جائے تو اس رکوع کے اندر نا بڑا ہی نازک جو معاملہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس رکوع کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے کہ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خلاف گواہی کے طور پر جو ہے وہ پیش ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ جو ہے میں نے امتیوں تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا وہ پہنچا دیا. ہم نے الحمدللہ سورہ بقرہ کے اندر یہ چیز پڑھی تھی نا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ رسول اپنی قوموں کے اوپر گواہی دیں گے اور قومیں جو ہیں وہ اپنے رسولوں کے اوپر گواہی دیں گی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اسی چیز کو جو ہے وہ سیکنڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اپنی امت کے خلاف بھی ان کو بطور گواہ کے طور پر لایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے تو دین ان تک پہنچا دیا لیکن انہوں نے عمل بھی کیا کہ نہیں. وہ اب یہاں پہ اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہے. انہوں نے جو ہے وہ دین کو پہنچا دیا. اب اس کے اوپر یہ ہم تک ہے کہ ہم اس راستے کو کون سے والے راستے کو ہم اپناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ شرک کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے کہ اے اللہ یہ جو مطلب جن بزرگوں کو آج یہ لوگ پوچھتے ہیں نا ٹھیک ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں لیکن یہی بزرگان دین جو ہیں وہ قیامت کے دن ان سب سے اعلان بیزاری جو ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یہ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسے شرک کرنے والوں کو جو ہے وہ قیامت میں عذاب دیا جائے گا اور وہ عذاب جو ہوگا وہ مسلسل ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی بریک آ جائے. ٹھیک ہے. وہ مسلسل عذاب ہوگا اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. تو یہاں پہ اپنے لیے پھر دوبارہ سے دعا کر لیں کہ اللہم لا تجعلنا منہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی بھی شریک نہ کرے. آمین ثم آمین. یہاں پہ ہمارا رکوع نمبر 12 بھی کمپلیٹ ہو گیا. رکوع نمبر 13 کی طرف آتے ہیں. یہ آیت نمبر 90 سے لے کر 100 تک ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو رکوع ہے اس میں بہت ہی اہم جو انسٹرکشنز ہے وہ دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل احسان اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بے حیائی برائی اور زیادتی سے جو ہے وہ روکا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ معاہدوں کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی کہ عہد کی پابندی کی تلقین کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کسی بھی گروہ کے ساتھ اگر معاہدہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر دوبارہ اس کے معاملات میں دخل اندازی سے روکا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایسے لوگوں کو پرسکون زندگی ان کی روحانی جو زندگی ہے ان کی بشارت دی گئی ہے جو کہ پورے اخلاص سے نیکیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ اس رکوع کے اندر مزید یہ بھی بتایا گیا کہ جب بھی تم قرآن پڑھو گے ٹھیک ہے تو شیطان تمہیں قرآن سے ہدایت لینے سے محروم کرنے کی کوشش کرے گا. لہٰذا جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو پھر کیا ہے سب سے پہلے شیطان مردود سے جو ہے وہ پناہ اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کرنی ہے.
اسی طرح سے آگے دیکھیں رکوع نمبر 14 ہے، یہ آیت نمبر 101 سے لے کر 110 تک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو مرتد لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے شدید عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس رکوع میں خبردار کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں گے، یعنی کہ پھر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں شدید عذاب دے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ وقتی طور پر مطلب اپنے مفاد کے لیے شمائلہ میوٹ کر لیجئے، شمائلہ یاد، یہ 14واں رکوع ہے، ٹھیک ہے، کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں گے اللہ انہیں شدید عذاب دے گا۔ انہوں نے وقتی مفاد کی خاطر جو دنیا کو ترجیح دی ہے، ٹھیک ہے، آخرت کے بدلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک دائمی خسارے کا سودا کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ اگر کوئی جان کے خوف سے ظاہری طور پر اگر کلمہ کفر کہہ دے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کے اوپر استقامت کی دعا کر لیں، ٹھیک ہے۔ رکوع نمبر 15 ہے، آیت نمبر 111 سے لے کر 119 تک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ناشکری کی جو سزا ہے اس کا انجام بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آگاہ کیا ہے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھوک اور خوف کا عذاب جو ہے وہ مسلط کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فکر و فاقے کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اسی کے برعکس جو دوسرا طبقہ ہوتا ہے اس کی ہوس کی بھوک ہی نہیں مٹتی ہے، وہ اگر دیکھا جائے تو وہ ایک لوٹ کھسوٹ جو ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک ریکارڈ توڑ دیتا ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں نا تو آج ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، تو اس چیز کو ہم بہت اچھے سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو اندرونی طور پر جتنی بھی لا قانونیت ہے، ٹھیک ہے، اور بد امنی ہوتی ہے تو ان سے مال و جان کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر اندرونی طور پہ اتنی زیادہ جو انتشار ہے وہ اگر ہو تو بیرونی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ دشمنوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ہم ان ساری چیزوں کو نا ہم کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ سارا اسی طرح کا ماحول ہے کہ ہمارے اندرونی جو معاملات ہیں ان کا فائدہ ہمارے جو بیرونی دشمن ہیں وہ کس طرح سے اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس ساری چیزوں کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر رکوع نمبر 16 ہے، اس کو دیکھیں کہ یہ ہے آیت نمبر 120 سے لے کر 128، ٹھیک ہے، اور یہ سورہ نحل کا آخری رکوع ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس رکوع کے اندر اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور شکر گزار بندے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ عام ایک انسان ہے یا اس کو تعویل عام میں اور تعویل خاص میں بھی، ٹھیک ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ان کی روش اختیار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو دین حق ہے اس کے راستے میں کس طرح کی جو ہے وہ قربانیاں انہوں نے اٹھائی، کس طرح سے انہوں نے توحید کی جو ہے وہ عملی مثال قائم کی۔ اور اسی طرح سے ہم اس رکوع کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ اپنے رب کے راستے کی طرف اگر کوئی دعوت وہ دلائل کے ساتھ اگر جو ہے وہ دیتا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو کس طرح کے معاملات جو ہے وہ یا کس طرح کے حالات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اگر کسی کو دین کی دعوت دی جائے تو اس کے اوپر بحث جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ فتنے اور یہ سارا کچھ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسی اگر سچویشن ہوتی ہے تو اس کو بڑے شائستگی کے ساتھ، بڑے اس کو نرمی کے ساتھ جو ہے وہ ان سارے معاملات کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ قرآن کریم کی دعوت دیں یا اسلام کی کسی کو دعوت دیں تو یہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے وہ
وہ ان جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، ہم یہ چیز اکثر دیکھتے ہیں نا، ہم یہ نوٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی کو دین کی دعوت دی جائے تو آگے سے ریئیکشنز کیسے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس کی بہترین اگزامپل جو ہے وہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس رکوع کے آخر میں، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کے مخالفین کی طرف سے جو پریشان کیا جا رہا تھا، جو ان کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، تو ان کے اوپر صبر کرنے کی تلقین دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ اللہ کی رحمت اور نصرت جو ہے وہ ہمیشہ متقی اور نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ نحل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ہمارا جو 14واں پارہ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہمارا آگے 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کی جو ابتدا ہے سورہ اسراء سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، اس کے 12 رکوع ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو سورہ کہف سٹارٹ ہوگی اس میں بھی 12 رکوع ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ سورہ کہف کے جو 12 رکوع ہیں ان میں سے 9 رکوع جو ہیں وہ اسی 15ویں پارے میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم سورہ اسراء کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا جو پہلا رکوع ہے، ٹھیک ہے، وہ آیت نمبر 1 سے لے کر وہ آیت نمبر 10 تک ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بالکل سٹارٹ میں ہی، ٹھیک ہے، اس سورہ کے آغاز میں ہی ہمیں واقعہ معراج کا ذکر ملتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں، اس کی اگر آیات کو آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی یہی چیز ملتی ہے کہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ یہ جو سفر تھا یہ روحانی نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ جسمانی سفر تھا، اور اس کو ایک معجزہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے یہ جو سفر ہے، ٹھیک ہے، اسی کے ذریعے سے یہ چیز بھی ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی تولیت سے محروم کر کے یہ جو اعزاز تھا، ٹھیک ہے، وہ امت مسلمہ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور ان کے توسط سے امت مسلمہ کو ملا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اس رکوع کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر 2 عذابوں کا بھی ذکر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے سرکشی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے یہ بہت اچھے سے پڑھا تھا نا کہ کس طرح سے یہ جو بخت نصر تھا، ٹھیک ہے، جو نیبوکڈ نظر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، تو اس نے کس طرح سے اس نے تباہی مچائی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح سے دوبارہ جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی کوششوں کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عروج دیا، لیکن انہوں نے پھر سے وہ سرکشی اختیار کی، بلکہ سرکشی کی انتہا کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ ٹائم جو تھا ان کو رومیوں کے ذریعے سے برباد کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے وہ انہیں اس رکوع کے اندر آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگوں کو پھر سے اگر عروج چاہیے ہے تو اب تمہیں جو ہے وہ قرآن کی پیروی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بے شک یہ قرآن ہی ہے جو کہ بالکل سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم یہ چیز نوٹ کریں تو بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے اوپر بھی جو ہے وہ زوال، 2 دفعہ زوال آیا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ جو تاتاری تھے، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھوں آیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو دوسری دفعہ آیا یہ یورپینز جو ان کے ہاتھوں آیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ایک چیز ہمیں بہت اچھے سے سمجھنی چاہیے کہ اگر اب جو ہے وہ مسلمانوں کو اگر عروج چاہیے ہے تو سیم جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا نا کہ اگر تم لوگوں کو دوبارہ سے عروج چاہیے تو تم لوگ قرآن کی پیروی کرو، تو سیم یہی چیز جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اگر ان کو، مسلمانوں کو اگر عروج چاہیے، آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ مسلمان کتنی پستی میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کو دوبارہ سے عروج چاہیے نا تو ان کو بھی قرآن کی پیروی کرنا ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے جس کو آج کے دور میں سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ رکوع نمبر 2 ہے آیت نمبر 11 سے لے کر 22 تک، ٹھیک ہے؟ اس میں جو دنیا پرست ہیں ان کا ٹھکانہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے جو طلبگار ہیں، ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں وہ جتنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی بھی اجر نہیں ہے، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ۔
تو اسی طرح سے جو لوگ آخرت کے طلبگار ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے وہ کوششیں بھی کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کی جو کوششیں ہوتی ہیں ان کا بہترین جو ہے وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح رکوع نمبر 3 دیکھیں، آیت نمبر 23 سے 30 تک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس رکوع میں جو ہے وہ اسلام کی جو معاشرتی ہدایات ہیں وہ ملتی ہیں ہمیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قرابت داروں اور محتاجوں کی مدد کرو، مال خرچ کرتے ہوئے میانہ روی اختیار کرو، اور مال کو بیجا خرچ مت کرو۔ اور بیجا مال اس کی یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک انجام بھی بتا دیا کہ جو بیجا مال خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان کیا ہے؟ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو یہ جو تیسرا رکوع ہے، اس کے اندر ہمیں بہت ساری انسٹرکشنز جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ رکوع نمبر 4 ہے، آیت نمبر 31 سے لے کر 40 تک ہے، اور اس میں جو ہے وہ مزید کچھ انسٹرکشنز جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اب اس میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ سب سے پہلا کیا حکم ہے کہ اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے نا۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جو کہ زنا کے قریب لے کے جائے، کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو، اور اسی کے ساتھ یتیم کے مال کی حفاظت کرو، وعدوں کو پورا کرو، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ کسی بھی ایسی بات کو قبول نہ کرو کہ جس کے لیے تمہارے پاس علمی دلیل نہ ہو، اور پھر اسی کے ساتھ کیا کہا گیا کہ تکبر مت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ جو رکوع نمبر 3 اور 4 ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری انسٹرکشنز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اپنے لیے دوبارہ سے دعا کر لیں کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام ہدایات کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ آگے دیکھیں، رکوع نمبر 5 سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ آیت نمبر 41 سے لے کر 52 تک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بتایا گیا کہ کائنات کی ہر چیز، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ کیا تم ان سب لیکن کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس تسبیح کو نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ چیز پڑھی تھی نا کہ کائنات کے اندر موجود چرند پرند، ایون درخت بھی جو ہے نا، اور اسی طرح سے ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے ساتھ اس رکوع میں کیا بتایا گیا کہ مشرکین جو اعتراض کرتے تھے کہ انسانوں کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس نے پہلی بار بنایا ہے وہی دوبارہ بھی زندہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ہمارا رکوع نمبر 6، یہ آیت نمبر 53 سے لے کر 60 تک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس رکوع میں دوبارہ سے جو ہے وہ انسٹرکشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور سب سے پہلی انسٹرکشن کیا ہے کہ ہمیشہ اچھی بات کہو، ٹھیک ہے، اور اس کا پھر آگے سے امپیکٹ بتایا ہے کہ بد کلامی سے جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندر پھوٹ پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شیطان کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندر پھوٹ پڑ جائے، اور پھر اس کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مزید فرمایا گیا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ انسانوں کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی آفت کو نہیں روک سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس کو ٹال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کسی کے اندر اتنی پاورز نہیں ہے، یہ سارا کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ سے معجزہ مانگتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ آج تک جس قوم نے بھی معجزہ مانگا ہے نا، تو جب ان کو وہ معجزہ عطا کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان کا کیا انجام ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جیسا سے قوم سمود نے جو ہے وہ معجزہ مانگا تھا نا زندہ اٹھنے کا، ٹھیک ہے، تو وہ ان کا جو مطالبہ تھا اس کے بالکل اکارڈنگلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ایک فرمائش تھی معجزے والی اس کو پورا کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو بھی یہ جو معجزات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں پھر اس کو دیکھ کے بھی اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں، رکوع نمبر 7 ہے، آیت نمبر 60 سے لے کر 70 تک،
ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے وہ ہمیں دوبارہ سے جو قصہ آدم و ابلیس ہے ٹھیک ہے وہ ملتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ابلیس ہے ٹھیک ہے یہ اپنی آواز کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی آواز کس سینس میں یعنی کہ موسیقی ہو گئی, گانے ہو گئے, نوحے ہو گئے ٹھیک ہے, یہ جتنے بھی گمراہ کن تصورات ہوتے ہیں ٹھیک ہے, لسانی یا پھر نسلی تعصبات اور یہ فرقہ واریت, یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ ابلیس کی پکار ہے اور ابلیس کی آوازیں ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس میں مزید یہ فرمایا گیا کہ ابلیس جو ہے وہ انسانوں کے مال اور اولاد میں بھی شریک ہوتا ہے. حرام کمائی ہوگی, مال کا بے جا اڑانا ہو گیا یا اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا, یہ سارا کچھ کیا ہے, یہ ابلیس کو اپنے مال اور اولاد میں شریک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اکثر انسان جو ہے وہ ابلیس کے راستے کی پیروی کرتے ہیں, حالانکہ ان کو یہ اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ان کا موسن جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہی ایک جو سمندری طوفان ہے ٹھیک ہے اس سے بچا کر انسانوں کو باحفاظت خشکی پر لے کے آتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ خشکی پر آنے کے بعد وہی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی پر لے کے آیا ہے ٹھیک ہے تو کیا اللہ تعالیٰ خشکی پر اس کو ہلاک نہیں کر سکتا؟ یا یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ وہ دوبارہ انسان کو سمندر میں لے جا کر غرق کر دے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. لیکن وہی اشرف المخلوقات کیا کرتا ہے, ابلیس کی پیروی کر کے اپنا جو اس کا یہ جو سٹیٹس ہے نا اشرف المخلوقات والا وہ اس کو خاک میں ملا دیتا ہے. یہاں پہ ہمارا ہے رکوع نمبر 8, یہ آیت نمبر 71 سے لے کر 77 تک ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے ٹھیک ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت دباؤ ڈال رہے تھے نا کہ آپ ان کی خواہشات کے مطابق قرآن میں کچھ ترمیم کر دیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے. اگر وہ ان کے مقابلے میں جو ان کی خواہشات تھی اگر وہ ان کے مقابلے میں ثابت قدم نہ ہوتے تو کیا ہوتا کہ وہ بھی جو تھے وہ ان کی خواہش کے مطابق, جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق وہ ان کا تورات میں وہ کرتے تھے نا, ان لوگوں کو ان کے سلوشنز بتاتے ہوتے تھے. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری چیزوں کے مقابلے میں ثابت قدم رکھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اب یہ جو مشرکین ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر وہ خود بھی زیادہ عرصے تک یہاں پہ نہیں رہ سکیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے آنے کے بعد صرف ایک ہی سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو جو ہے وہ مکہ سے نکال کر جو ہے وہ ان کو موت کے گھاٹ اتارا تھا. تو یہ جنگ بدر میں ہم نے یہ چیز بہت اچھے سے جو ہے وہ یہ پڑھی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ جو رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ بات اس آیت کو ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے نا تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائیں گے تو وہ بھی پھر یہاں پہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکیں گے. آگے دیکھیں رکوع نمبر 9 ہے, آیت نمبر 78 سے لے کر 84 تک ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے توسط سے ٹھیک ہے مسلمانوں کو 5 وقت کی جو نماز ہے اس کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے. اور ان 5 نمازوں میں اسپیشلی جو جس پہ زور دیا گیا ہے وہ فجر کی نماز کو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ فجر کی نماز میں جو ہے وہ طویل قرات جو ہے وہ اس کی تلقین کی گئی ہے. اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رات اور دن کے دوران یہ جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈیوٹی چینج ہونے والا جو ٹائم ہوتا ہے نا یہ بڑا ہی کچھ پرسکون سا پر راحت سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسی رکوع کے اندر ہمیں یہ بھی دوبارہ سے ذکر ملتا ہے کہ مشرکین نے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا تھا تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ ایکچولی اس کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ اب وقت آ گیا تھا کہ حق
جو ہے وہ ظاہر ہو جائے اور باطل مٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری یہ چیزیں اس طرح سے پلان کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اسی رکوع کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو باطل ہے یہ تو ہے ہی مٹنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہجرت ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو حق کے مقابلے میں ایک تمہید کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور یہاں پہ یہ بھی فرمایا گیا کہ قرآن جو ہے وہ سچے مومنوں کے حق میں شفاعت اور رحمت ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو اس کی ناقدری کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ابدی خسارے کا باعث بنے گا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں رکوع نمبر 10 ہے وہ آیت نمبر 75 سے لے کر 93 تک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور ہم یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ معجزہ کیا تھا، وہ خود قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل معجزہ ہے وہ تو قرآن ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر انسان اور جنات یہ دونوں مل کر اگر کوشش کریں تو یہ قرآن کے جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہاں پہ مشرکین جو تھے وہ اس چیلنج کا جواب دینے کے بجائے وہ کیا کرتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کی فرمائش کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر سچے نبی ہیں تو پھر ہمارے لیے پانی کا کوئی چشمہ جاری کر دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ جو مکہ کی پتھریلی زمین ہے اس میں انگوروں یا پھر کھجوروں کا کوئی ایسا باغ اگا دیں کہ جس کے بیچ میں جو ہے وہ نہریں جاری ہوں، یا پھر آپ ایسا کریں کہ ہمارے اوپر آسمان کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا پھر ان کی یہ بھی فرمائش تھی کہ اللہ اور فرشتے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں، یا پھر انہوں نے یہ بھی فرمائش کی کہ یہ بھی ہے کہ مطلب آپ سونے کا محل تعمیر کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی ان کی فرمائشیں تھیں تو یہ سارے ان کے جواب میں کیا کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور ان کا جو بالکل کلیئر ایک معجزہ ہے وہ قرآن ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ قرآن اگر اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے تو پھر تم ایسا کرو کہ اس کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کر دو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم ہرگز بھی ایسا نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی تم کر سکتے ہو اور نہ ہی تم کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس پورے رکوع کے اندر جو مشرکین مکہ تھے ان کی جو ایک ڈیمانڈ تھی معجزے کی، اور پھر اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں اس رکوع کے اندر ملتا ہے۔ یہ رکوع نمبر 11 ہے، آیت نمبر 94 سے لے کر 100 تک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے اگر بستے ہوتے تو پھر یہ ممکن تھا کہ کسی فرشتوں کو ان کے اوپر رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بھائی اس زمین کے اوپر انسان بستے ہیں تو ان کے لیے انسان ہی کو جو ہے وہ رسول بنا کے بھیجا جا سکتا تھا نا، کسی فرشتے کو تو نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ اور پھر ایسا ہے کہ یہ جو رسول بھیجا، ٹھیک ہے، یہ ایسا رسول ہے کہ یہ پوری طرح سے لوگوں کے اوپر حجت جو ہے وہ اس سے قائم ہو گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو رسول تھے، ٹھیک ہے، وہ انسان تھے، اور ایک انسان کے اندر جتنی بھی جو کمزوریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی جو مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، تو ان ساری چیزوں کا دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کا انکار جو ہے وہ کوئی بدبخت ہی کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو لوگ رسول کا انکار کر رہے ہیں، جو کہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، روزے قیامت اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے زندہ کر کے لائے گا کہ وہ اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہیں دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، یہاں پہ اپنے لیے ضرور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پہ جو ہے وہ لاسٹ رکوع ہے سورہ کا، اور یہ آیت نمبر 101 سے لے کر 111 تک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ مطلب فرعون کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو معجزات دکھائے تھے تو فرعون نے آگے سے کیا کامنٹ کیا تھا کہ بھئی یہ تو جادو ہے، ٹھیک ہے، تم جادو ہمیں دکھا رہے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کے انکار کے طور پر کیا کیا تھا کہ فرعون اور اس کے پورے لشکر کو جو تھا وہ غرق کر دیا تھا نا۔ تو یہاں پہ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو کیا کہا تھا کہ تم لوگ زمین میں پھیل جاؤ،
ٹھیک ہے. اور لیکن پھر کیا ہوا کہ یہ جو بنی اسرائیل یہ دنیا کے کونے کونے پہ آباد ہوئے. لیکن یہاں پہ ہم یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ روز قیامت تمہیں مطلب قرب قیامت میں وہ تمہیں ہر جگہ سے سمیٹ کر ایک جگہ پہ وہ جمع کر دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ آج دنیا کے کونے کونے سے وہ اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں نا. اور وہ کیا چاہتے ہیں, وہ اسرائیل کو ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ اس کی پیشن گوئی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمام جگہوں سے سمیٹ کر ایک جگہ میں جمع کر دے گا. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی جو گریٹر اسرائیل جس کو وہ لوگ آج وہ اس کو نا مطلب ایک بڑا اس کو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہی جو گریٹر اسرائیل ہوگا یہ ان کے لیے قبرستان بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے الحمدللہ یہاں پہ پڑھی ہیں احادیث کی روح سے. قرآن پاک کے اندر اس طرح کی پیشن گوئیاں ہمیں نظر آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ اسی طرح سے ہلاک ہو جائیں گے جس طرح سے پہلے جو نافرمان قومیں تھیں وہ لوگ ہلاک ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر یہی خبر جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ حق جو ہے وہ یہ قرآن جو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حق لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو حق جب آ جاتا ہے تو وہ باطل کو مٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے. حق کس لیے نازل ہوتا ہے؟ باطل کو مٹانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اسی رکوع کے آخر میں کیا کہا گیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو اللہ کہو یا پھر رحمان کہو تو یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سارے کے سارے اسی کے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حمد کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ہر کمی سے پاک ہے. اور اسی طرح سے الحمدللہ یہاں پہ ہماری یہ جو سورہ ہے یہ سورہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہمارا یہ جو سورہ کہف ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے. اور سورہ کہف میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے اندر یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کی مذمت کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ یہ جو دنیا پرستی ہے اس کی بھی مذمت کی گئی ہے. ٹھیک ہے. پہلے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں یہ آیت نمبر 1 سے لے کر 12 تک ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی بنایا گیا ہے اس کے ذریعے سے دنیا کو سجایا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ دنیا کی زیب و زینت جو ہے وہ اس کی گئی ہے. اور انہی ساری چیزوں کی وجہ سے دنیا کے اندر ایک اٹریکشن پیدا کی ہے. اب یہ جو دنیا کے اندر اٹریکشن پیدا کی گئی ہے, مثلا یہ جو پہاڑ ہیں, یہ جو دریا ہیں, یا یہ جو سرسبز لہلہاتے کھیت ہیں, تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ دنیا کی اٹریکشن ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا کہا ہے کہ یہ جو اٹریکشن ہے یہ انسان کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو دنیا ہے یہ انسانوں کے لیے امتحان ہے, لیکن یہ جو دنیا کی جو ایک کہتے ہیں نا اٹریکشنز ہیں یا اس کی جو چکا چوند ہے وہ ان سب میں کھو کر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر وہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو دنیا کی اٹریکشنز ہیں, یہ جو دنیا کی یہ جو لذتیں ہیں, ان میں کھو کر وہ آخرت کا جو اس کا ایک دائمی جو ایک نعمتیں ہیں وہ ان کو بھول جاتا ہے. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ ان ساری چیزوں کے مقابلے میں آخرت کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے, کیونکہ دنیا جو ہے وہ تو فنا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن جو آخرت ہے, ٹھیک ہے, یہ فنا نہیں ہوگی. مطلب دنیا کا جو انجام ہے یہ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ بہت عنقریب مطلب یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دنیا کے بجائے آخرت کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے. اسی طرح سے اگلا رکوع دیکھیں, آیت نمبر 13 سے لے کر 17 تک ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو مشکل حالات ہیں اس میں صبر و استقامت کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس دوسرے رکوع کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمیں اصحاب کہف کا بھی ذکر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے مشکل امتحان سے گزارا. ٹھیک ہے. ان کا کیا تھا کہ ان کو اپنے ایمان کے لیے ایمان اپنا بچانا مشکل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اس ایمان کے ساتھ ان کا جینا مشکل ہو گیا تھا. تو انہوں نے
کیا کیا، انہوں نے صبر و استقامت کی اتنی اعلیٰ مثال قائم کی کہ ظاہر ہے جب بادشاہ وقت جو تھا اس نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر تم توحید کے عقیدے سے باز نہ آئے تو تمہیں رجم کر دیا جائے گا، تو انہوں نے پھر کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے بڑی ایک عاجزی کے ساتھ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو ہماری جان اور ایمان کی حفاظت فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی تھی اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو شر سے محفوظ کر دیا، اور ایک غار کے اندر جو ہے وہ ان کو 300 برس، یا جیسا سے آیت کے اندر بتایا گیا تھا کہ 309 برس تک جو ہے وہ ان کو سلا دیا تھا۔ رکوع نمبر 3 جو ہے آیت نمبر 18 سے لے کر 22 تک ہے، اس میں جو ہے وہ جو اصحاب کہف تھے، ٹھیک ہے، ان کے جو واقعہ اس کی مزید ڈیٹیل بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس غار میں جانے کے بعد کافی عرصے تک ان لوگوں کو تلاش کیا جاتا رہا، پھر آخر میں جب لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ لوگ حق پر تھے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو اپنی حفاظت میں لے لیا، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ سارے واقعے کو جو ہے وہ انہوں نے تحریر کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو لکھ کے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ لیکن جب وہ 300 سالوں کے بعد جب وہ دوبارہ وہ آئے اور شہر میں وہ جو لوگ جب گئے تو پھر ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر جب ان کو پہچان لیا گیا تھا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جو روپوش ہو گئے تھے، تو پھر ان کا بہت والہانہ قسم کا ان کا استقبال کیا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ لوگ جب دوبارہ سے ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ وہ دوبارہ سے جب وہ غار میں گئے تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حقیقی موت جو تھی وہ ان کے اوپر وارد کر دی تھی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بعد کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کی اسی جو غار تھا اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ان کی یادگار کے طور پر ایک مسجد بنا لی تھی۔ یہاں پہ رکوع نمبر 4 جو ہے وہ اس میں مزید جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے، آیت نمبر 23 سے لے کر 31 تک ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مشکلات میں اگر انسان جو ہے وہ اس قرآن کریم کا اگر سہارا لے لے، ٹھیک ہے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے رہیں اور مشرکین کا کوئی بھی دباؤ قبول نہ کریں، اور ان کا جو مطالبہ تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس جو ہیں وہ غریب لوگ، حقیر لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک منٹ دیجیے ٹھہرا۔ جی معاف کیجیے گا۔ اچھا ہم لوگ تھے رکوع نمبر 4 کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس میں دیکھیں کیا کہا گیا کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی تھی کہ آپ قرآن پاک پڑھتے رہیں اور مشرکین کا کوئی بھی دباؤ قبول نہ کریں، اور جس طرح سے ان کے پاس غریب لوگ ہوتے تھے اور فقراء ہوتے تھے، تو یہاں پہ ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ آپ ان کو اپنی قربت سے محروم نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں، تو ان کے بجائے اگر آپ یہ جو سرداران قریش ہیں اگر آپ ان کو امپورٹنس دیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ آپ بھی دنیا کی یہ جو چمک دھمک ہے آپ کو یہ زیادہ پسند ہے، تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو دنیا پرستی ہے اس کی مذمت کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ آپ حق بیان کریں اور حق کو قبول کریں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے نوازے گا جو کہ حق کو قبول کرے گا، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے گا جو کہ حق سے جو ہے وہ پیٹھ پھیر لیں گے۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں رکوع نمبر 5 ہے، آیت نمبر 32 سے لے کر 44 تک۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے دنیا کے اندر جو اسباب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نفی کی گئی ہے اور اس کے لیے ایک واقعہ پیش کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ جس طرح سے ایک شخص تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو انگور اور کھجوروں کے باغات دیے ہوئے تھے اور اس کے جو باغات تھے ان کے اندر نہر بھی تھی، ٹھیک ہے، اور
اس نہر کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کے جو دونوں باغات تھے وہ بہت زیادہ سرسبز تھے اور خوب ان کے اندر جو پھل ہوتا تھا وہ ان سے خوب ملتا تھا، اور جس شخص کے وہ باغات تھے وہ ہمیشہ جو ہوتا تھا وہ ہمیشہ اپنے انہیں باغوں میں مصروف رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ غافل ہو جاتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اس کے ایک ساتھی نے اس کو متوجہ کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کیا کرو، لیکن کیونکہ یہ جو باغات ہیں یا یہ جو نعمتیں ہیں یہ تو ایک دن فنا ہو جائیں گی اور قیامت آ جائے گی، تو کچھ تم قیامت کی بھی تیاری کرو۔ تو اس نے آگے سے کس طرح سے جواب دیا تھا کہ بھائی میرے باغات کے اوپر کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا، اور اس نے کیا کہا کہ میں نے اپنے ان باغات کی حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا ہوا ہے، کھجور کی ایک باڑ لگائی ہوئی ہے، تو اگر کوئی تیز آندھی آ جاتی ہے یا کوئی طوفان آ جاتا ہے تو وہ میرے باغات کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اس نے اور کیا ایک تکبر والی بات کی کہ بھائی میرے جو باغات ہیں اس میں پانی کا جو مسئلہ ہے اس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کیا ہوا ہے، یہ نہر میں کھود کے لایا ہوا ہوں، تو یہ میں نے جو اسباب کیے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ میرے باغات کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بجائے اس نے اسباب کے اوپر بھروسہ کیا نا، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جتنی بھی پلاننگز تھی، ٹھیک ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پسے پش ڈال دیا، اور پھر کیا ہوا کہ اس کا جو باغ تھا وہ سارا تباہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ سب کچھ اس کا بالکل ختم ہو گیا تھا۔ پھر وہ حسرت سے یہ کہنے لگا کہ کاش میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا اور میں نے اپنے اسباب کے بجائے میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا ہوتا۔ تو یہاں پہ اس رکوع سے ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ ہم اسباب تو کریں، ٹھیک ہے، لیکن ان اسباب کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ پہ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں جو ہے وہ اس رکوع کے اندر سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں آگے ہے رکوع نمبر 6، اس میں آیت نمبر 45 سے لے کر 49 تک ہے، ٹھیک ہے، اور اس رکوع کے اندر دنیا کی جو ایک حقیقت ہے نا وہ بتائی گئی ہے کہ یہ جو دنیا کی ایک مثال ہے وہ ایک کھیتی کی مانند ہے، ٹھیک ہے، اور آسمان سے پانی برستا ہے، پانی کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے یہ جو کھیتی ہے یہ بہت سرسبز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ اس کھیتی کے اوپر جو ہوتا ہے وہ عروج آتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھیتی زرد پڑ جاتی ہے، وہ خشک ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چورا چورا ہو کر زمین میں شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو ایک انسان کی جو زندگی ہے اس کا بھی سیم اسی طرح کا سائیکل ہے، ٹھیک ہے، کہ جب روح اور جسم ملتے ہیں تو انسان پیدا ہوتا ہے، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے جوانی کو پہنچتا ہے، اور پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے تو وہ اسی زمین کے اندر مل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ یہ جو مال ہے اور یہ جو بیٹے ہیں تو یہ دنیا کی زندگی کی ایک زینت ہے، ٹھیک ہے، یہ یہیں پہ رہ جائیں گے، لیکن باقی رہنے والی یا جو انسان کے ساتھ جانے والی چیز کیا ہے وہ نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ قیامت کے دن جب یہ جو دنیا دار انسان ہے وہ جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو وہ خوف سے لرز اٹھے گا اور وہ کہے گا کہ یہ کیسا نامہ اعمال ہے کہ جس نے کسی چھوٹی یا کسی بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑا کہ جو اس کے اندر درج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 7 ہے، آیت نمبر 50 سے لے کر 53 تک۔ اس میں جو ہے وہ شیطان کی پیروی کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے، قصہ آدم و ابلیس جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ابلیس ہے وہ جنات میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو اس نے حکم سے انکار کر دیا، اس نے بغاوت کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی وہ اور اس کی جو اولاد ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک باغیانہ روش اختیار کیے ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کا بہت افسوس ہوتا ہے کہ انسانوں کی بہت سی اکثریت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بجائے ابلیس کی اطاعت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان شیطانوں کا کائنات کے بنانے میں یا کائنات کے چلانے میں کوئی حصہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ روز قیامت یہ ظالم لوگ جو ہیں وہ اپنے یہ جو بھی ان کا ایک طرز عمل ہے وہ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ شدید سزا پائیں گے۔ رکوع نمبر 8 ہے، آیت نمبر 54 سے لے کر 59 تک۔ اب اس میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ کی اس رحمت کا ذکر ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کئی رسول بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، اور رسولوں نے انسانوں کو نصیحت کی ہے کہ عارضی دنیا کے بجائے دائمی آخرت میں کامیابی کے لیے کوشش کرو، لیکن اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو نصیحت کے بجائے یہ جو جسے نصیحت کی جاتی ہے اور وہ اس نصیحت سے منہ موڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ عنقریب یہ ظالم جو ہے یہ برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ رکوع نمبر 9 ہے، آیت نمبر 60 سے لے کر 70 تک۔ یہاں پہ اس رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص علم دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اسی علم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے علم سے کچھ سکھانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملاقات کے لیے گئے، اور جب حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کو کیا کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن حضرت خضر نے ان کو آگے سے کیا کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں، لیکن بات یہ کہ آپ کوئی بھی اگر معاملہ دیکھیں، کوئی بھی بات دیکھیں تو آپ اس کے اوپر مجھ سے سوال نہ کیجیے گا کہ جب تک میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتا دوں۔ یہاں پہ ہمارا 15 پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن ہماری سورہ جو ہے وہ آگے جو 16واں پارہ ہے اس میں بھی کنٹینیو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 16واں پارہ ہے ہمارا، اس میں ہم 3 سورج دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ایک تو سورہ کہف دیکھیں گے، اس کے 3 رکوع ہم یہاں پہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اس کے بعد سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ بھی جو ہے وہ اسی پارے کے اندر انکلوڈیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پارے کا پہلا رکوع ہے، جبکہ سورہ جو ہے سورہ کہف کا یہ 10واں رکوع ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 71 سے لے کر 82 تک ہے، اور اس رکوع کے اندر 3 انسیڈنٹس جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ رہے تھے نا، تو ان کا جو سفر تھا، ٹھیک ہے، کمبائن جو ان کا جرنی تھا، اس کے اندر 3 ہمیں واقعات نظر آتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ حضرت خضر نے کیا کہا تھا کہ آپ کوئی بھی چیز دیکھیں تو اس کے اوپر سوال نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا کہ جب حضرت خضر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی میں سفر کر رہے تھے تو حضرت خضر نے جب کشتی کا ایک تختہ نکال دیا تھا، تو اگر دیکھا جائے تو بظاہر یہ کام جو تھا وہ ظلم تھا، لیکن حضرت خضر نے جو ہے وہ وضاحت کی تھی، اس کی وضاحت کیا دی کہ ایک جو بادشاہ ہے وہ کشتیوں کو مطلب ان کو وہ چھین لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ کشتی اگر صحیح ہوتی تو بادشاہ اس کو چھین لیتا، بظاہر تو ایک تختہ ہی جو ہے وہ بیچ میں سے نکلا ہے نا، لیکن ایک تختے کی بدولت جو پوری کشتی ہے وہ بچ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح سے دوسرا واقعہ کیا تھا کہ حضرت خضر نے جو ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، تو دیکھا جائے تو بظاہر یہ بھی کام جو تھا یہ ایک ناحق تھا، لیکن حضرت خضر نے کیا اس کی جو ایک تعویل تھی وہ بتائی تھی کہ یہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے وبال جان بنتا، تو جس کی وجہ سے اس کا اپنا نام اعمال تو ہوتا خراب، لیکن یہ اپنے والدین کو بھی جو ہے وہ پریشان کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کے والدین کو اس سے زیادہ بہتر جو ہے وہ اولاد عطا کر دی، اور اس کے مطلب انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے بدلے میں اس کو بہتر اولاد عطا کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد ان کا تیسرا واقعہ کون سا تھا کہ جب وہ ایک بستی میں گئے تھے، ٹھیک ہے، اور بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا لیکن انہوں نے کھانا نہیں دیا تھا، اور پھر حضرت خضر نے جب ایک دیوار دیکھی تھی تو اس کی تعمیر کر دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ کیا اعتراض کیا تھا کہ آپ نے مطلب یہ بستی والے اتنے بخیل ہیں کہ انہوں نے ہمیں کھانے کا بھی نہیں پوچھا، کھانا بھی نہیں دیا، اور آپ نے بغیر معاوضے کے یہ جو دیوار ہے یہ آپ نے تعمیر کر دی ہے، اگر آپ اس کے اوپر اجرت لے لیتے تو ہم اس سے کھانا جو ہے وہ ہمارا ارینج ہو سکتا تھا، لیکن حضرت خضر نے جو ہے وہ اس کی وضاحت بیان کر دی تھی کہ یہ جو دیوار ہے یہ 2 یتیم بچوں کی ہے، اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ کا ایک مدفون خزانہ ہے، تو اگر یہ دیکھیں یہ جو بستی والے ہیں جنہوں نے ہمیں کھانے کا نہیں پوچھا، تو اگر ان لوگوں کو یہ خزانہ اگر مل جاتا تو کیا وہ اس کو چھوڑتے، تو اسی لیے جو ہے وہ انہوں نے کیا کہا کہ میں نے یہ دیوار اس لیے تعمیر کر دی تاکہ حقداروں کو ان کا حق مل جائے، اور اسی طرح سے حضرت خضر نے کیا کہا تھا کہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ زیادہ دیر نہیں، مطلب ان ساری چیزوں کے اوپر آپ چپ نہیں رہ
سکیں گے. تو یہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن حضرت خضر نے کیا دی کہ یہ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے مظاہر ہیں. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں دیکھنے میں کچھ اور جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آگے دیکھیں، رکوع نمبر 11 ہے، آیت نمبر 83 سے 101 تک. اس میں ہمیں ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو ذوالقرنین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ انتہائی ایک نیک دل بادشاہ تھے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کا امتحان بھی لیا. ٹھیک ہے، اور ذوالقرنین جو تھے یہ جتنا بھی ان کا عیش کا دور تھا وہ اس میں اپنے اللہ تعالیٰ جو تھے اس سے غافل نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک جو اللہ تعالیٰ کی شکر والی ایک جو روش اختیار کی ہوئی تھی. تو ان کی جو 3 ایک ایکسپیڈیشنز ہیں ان کا جو ہے وہ ذکر ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا نا تفسیر میں کہ جب بھی ان کی وہ کسی بھی علاقے کو فتح کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک ہو جاتا نا، الہام کر دیا جاتا کہ آپ کے اوپر ہے، آپ ان بستی والوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیشہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جس بھی انہوں نے علاقے کو فتح کیا تو انہوں نے وہاں پہ ایک ہی چیز کی تھی کہ اگر تو تم نیک رہو گے تو تمہارے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ سختی کی جائے گی. ٹھیک ہے، تمہارے اوپر دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو ہے وہ تمہیں سخت عذاب دیا جائے گا. اسی طرح سے دیکھیں جو 12 رکوع ہے وہ آیت نمبر 102 سے لے کر 110 تک ہے، اور اس رکوع میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کی ڈیٹیل بتائی گئی کہ وہ لوگ جن کی ساری محنت جو ہوتی ہے وہ دنیا کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں، ان کا کاروبار پھیل رہا ہے، ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے ایسٹس بڑھ رہے ہیں. تو وہ لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ خسارے میں ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر وہ لوگ بھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو کفر کرتے ہیں اور جو کہ دنیا پرستی میں کھوئے ہوئے ہیں، جو اس میں لگے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ یہ جو دنیا پرستی ہے اس کی مذمت کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے یہاں پہ ایک چیز یہ بھی کلیئر کی گئی ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے تھوڑی بہت نیکیاں کر بھی لیتا ہے تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ ان نیکیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نیکیاں جو ہوگی وہ روز قیامت بالکل ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کا کوئی اجر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اسی کے برعکس یہ بھی بتایا گیا کہ وہ لوگ جو کہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ ان سے کبھی بھی جو ہے وہ جی نہیں بھرے گا. ٹھیک ہے، اور آخری آیت میں حکم دیا گیا کہ جو اللہ کے سامنے حاضری کی تیاری کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے اعمال کرے، اللہ کی بندگی اختیار کرے اور اسی کی اطاعت کرے. یہ سب جو ہے وہ یہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اسی یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرے. یہاں پہ ہماری سورہ کاف کمپلیٹ ہو گئی ہے. سورہ مریم دیکھتے ہیں، اس میں جو ہے وہ اس کا پہلا رکوع ہے آیت نمبر 1 سے 15 تک، اور اس میں ہمیں جو ہے وہ پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں آپ سے مانگ کر بھی کبھی محروم نہیں رہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں اپنے بعد دین کی خدمت کا جو مشن ہے وہ دوں، اور میری بیوی بانجھ ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کیا دعا کی کہ مجھے اپنے پاس سے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو کہ دین کی خدمت کرتا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور معجزانہ طور پر انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا دیا، اور ایسا بیٹا جو کہ بے حد پارسا تھا، والدین سے حسن سلوک کرنے والا تھا، انتہائی نرم مزاج اور سرگرمی سے دین کی خدمت کرنے والا تھا. رکوع نمبر 2 ہے، آیت نمبر 16 سے لے کر 40 تک ہے، اور اس رکوع کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزانہ ولادت ہے اس کا ذکر ہے، اور کہ کس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے. تو جواب میں اس فرشتے نے کیا کہا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے، بلکہ جو انسان ہے وہ اس باب کے پابند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر جب حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی کہ وہ لوگوں کو کس طرح سے آگاہ کریں گی. تو
دوبارہ سے اسی فرشتے نے جو ہے وہ آ کر کیا کہا کہ جب بھی لوگ آپ سے پوچھیں اس کے بارے میں تو آپ نے آگے سے خاموش رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے۔ تو وہ پھر جب بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئی تھی تو قوم نے جب ان کی گود میں ایک بچہ دیکھا تو وہ ظاہرہ ان کا جو ریئیکشن تھا وہ آبویس تھا۔ وہ پھر کیا ہوا کہ حضرت جو عیسیٰ تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی ماں کی گود میں جو ہے وہ انہوں نے کلام کیا، انہوں نے کیا کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ بذات خود اس بات کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں کہ میں اس کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ چیز بہت اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ وہ ہرگز بھی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رکوع نمبر 3 ہے وہ آیت نمبر 41 سے 50 تک ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے والد کو جو ہے وہ دعوت دی تھی، ٹھیک ہے، ان کا جو انداز تھا وہ کتنا نرم تھا، لیکن ان کا جو موقف تھا، ٹھیک ہے، انداز بے شک ان کا نرم تھا لیکن ان کا جو موقف تھا وہ بالکل کلیئر تھا، ٹھیک ہے۔ اپنے والد سے انہوں نے کیا کہا کہ ابا جان کیوں عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی جو کہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ وہ کسی نفع نقصان کے کا اختیار رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیدھے راہ کی طرف لے کر جاؤں گا، لیکن اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ جو ہیں وہ شیطان کے ساتھی قرار دیے جائیں گے، اور پھر ان ریٹرن کیا ہوگا کہ برے انجام سے آپ دوچار ہوں گے۔ تو والد نے غصے میں کیا کہا کہ اے ابراہیم میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکل آئے، لیکن جب وہ اپنے مشرک جو والدین تھے ان سے ان کا جو ہے وہ ریلیشن ٹوٹ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاق جیسا بیٹا اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا دیا، جو کہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ ان کا ایک تذکرہ جو ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا۔ اسی طرح سے رکوع نمبر 4 ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 51 سے لے کر 65 تک۔ اس میں ہمیں 4 انبیاء کا ذکر ملتا ہے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر ان انبیاء کی عظمتوں کا بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، جب بھی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ تلاوت کی جاتی تھی تو وہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے تھے، لیکن ان کی امتوں میں سے بعض ایسے ناحلف قسم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کا انجام بتایا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اپنے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جرائم جو ہیں وہ ان سے محفوظ رکھے اور ہماری نمازوں کی جو ہے وہ ہمیں حفاظت کرنے والا بنائے۔ رکوع نمبر 5 ہے، آیت نمبر 66 سے لے کر 82 تک ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو مشرکین مکہ تھے ان کے جو اعتراضات تھے، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو کیا جواب دیا گیا کہ انسان تو پہلے بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے وجود بخشا تھا، ٹھیک ہے، تو وہی اللہ دوبارہ بھی زندہ کرے گا، ٹھیک ہے، اور وہ صرف زندہ ہی نہیں کرے گا بلکہ وہ انسانوں سے ان کے عمل کے اوپر ان سے وہ پوچھ گچھ بھی کرے گا، اور پھر جب وہ پوچھ گچھ کرے گا تو پھر مجرموں کو جو ہے وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے سردار تھے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہتے ہوتے تھے کہ مطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل ہے اس میں تو ہمیشہ غریب دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ ماضی میں بھی بہت ساری قوموں کو اسی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک کیا گیا تھا کہ ان کو اپنی محفلیں جو تھی وہ شاندار لگتی تھی، جبکہ رسولوں کی جو محفلیں تھیں وہ ان کو بڑی حقیر لگتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ان کی جو محفلیں تھیں وہ بھی ان لوگوں کو عذاب سے نہیں بچا سکی، ٹھیک ہے، جو ان کے جو ارد گرد جو ان کے سردار تھے وہ بھی عذاب سے نہیں بچا سکے۔ تو یہ جو سرداری ہے، یہ جو مال ہے، یہ تو نہیں ہے چیز کہ جو آپ کو عذاب سے بچا لے، یہ تو ایک آزمائش ہے نا۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ جس طرح سے مشرکین مکہ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ یہ جو جس طرح سے وہ کہتے تھے
نا کہ آخرت تو نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، یا پھر ہمیں دوبارہ نہیں زندہ کیا جائے گا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ جو ہے وہ سچا ہے، ٹھیک ہے، تو صحیح ہے، پھر اسی دعوے کے اوپر ڈٹے رہو، آخرت میں جو ہے وہ تمہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ رکوع نمبر 6 ہے، آیت نمبر 83 سے لے کر 98 تک، ٹھیک ہے۔ یہ جو رکوع ہے اس میں شرک کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اولاد جو ہے وہ قرار دیا جاتا تھا نا، تو یہاں پہ کیا کہا کہ یہ جو شرک تم لوگ کرتے ہو یہ اتنا کوئی بھیانک اس کا انجام ہے کہ اس کا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو شرک تم کرتے ہو اس کے جواب میں آسمان جو ہے وہ پھٹ پڑے، زمین جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے، یا پھر پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں۔ یہ تم لوگوں کا یہ جو ظلم ہے، یہ جو گناہ ہے، یہ اتنا بڑا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے، اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تھاما ہوا ہے۔ اتنے بڑے ظلم کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ تمہارے لیے اس نے مسخر کیا ہوا ہے، نہ کہ یہ تمہارے لیے عذاب کا باعث ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، اور قیامت کے دن فرشتے بھی، انسان بھی، سارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس دن یہ جو لوگ یہاں پہ نافرمانی کرتے ہیں نا، تو اس دن جو ہے وہ وہاں پہ جواب دہی ہوگی ان کی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس قرآن کو ان کے لیے آسان کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور تاکہ اسی قرآن کے ذریعے سے صالحین کو وہ اچھے اجر کی وہ بشارت دیں، اور دشمنوں کو جو ہے وہ برے انجام کی وہ وعید سنائیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو ہے یہاں پہ انہی ساری چیزوں کے اوپر ہماری سورہ جو مریم ہے وہ اس کا اختتام ہوتا ہے، اور آگے سورہ طٰہٰ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہمارے پاس ہیں 8 رکوع ہیں نا، اس کو کر لیتے ہیں، ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم بھی ہے، ٹھیک ہے، 8 رکوع انشاءاللہ ہو جائے گا ٹائم کے اندر۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر ہمیں ملتا ہے، رکوع نمبر 1 جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 24 تک ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ والا قصہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی تھی، ٹھیک ہے، جب وہ مدین سے وہ مصر جا رہے تھے نا اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، تو راستے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انہیں ایک جگہ پہ آگ نظر آئی تھی۔ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا میری ہی بندگی کرو، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کیا کہا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور آخرت جو ہے وہ آنے والی ہے تو اس کی تیاری سے غافل نہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ نشانیاں دی تھی، اور نشانیوں میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ اپنا عصا پھینکو، تو وہ عصا جو تھا وہ سانپ بن گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے وہ ید بیضاء والا معجزہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور یہ 2 معجزات دے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا تھا کہ بنی اسرائیل کی طرف جاؤ کہ وہ سرکشی پہ اترا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع نمبر 2 جو ہے اس میں یہ آیت نمبر 25 سے 54 تک ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان کا ذکر ملتا ہے، اور ان کی قبولیت کا جو ہے وہ ہمیں ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان میں روانی پیدا کر، وہی دعا جو ہم لوگ پڑھتے ہوتے ہیں نا رب اشرح لی والی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے کیا اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کی تھی، ٹھیک ہے، کہ میرے ساتھ جو ہے وہ میرے بھائی کو بھی میرے کام میں شریک کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو دونوں دعائیں تھیں وہ قبول کر لی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ بھی ان کو بتایا کہ آپ کی یہ دعا تو قبول کر لی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ دوبارہ سے بتایا گیا کہ کس طرح سے بچپن میں آپ جو تھے وہ پیدائش کے وقت پہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح سے ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کو بچایا، کس طرح سے آپ فرعون کے محل میں پہنچے، اور پھر آپ کی پرورش، وہ سارا جو ہے وہ ہمیں اس رکوع کے اندر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے رکوع نمبر 3 ہے، آیت نمبر 55 سے 76 تک، اس میں فرعون کا ذکر ہے، اس کی ہٹ درمی اور جو اس کی روش تھی اس کا ذکر ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کو جس طرح سے فرعون نے جادو قرار دیا، اور پھر اس کے مقابلے میں
میں اس نے جادوگروں کو جمع کیا تھا، اور جب اس کے جادوگر جو تھے وہ ہار گئے تھے، اور وہ لوگ جو تھے جب انہوں نے اس معجزے کو سمجھ لیا تو وہ بے اختیار ہی وہ سجدے میں گر گئے تھے، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فرعون نے ان ریٹرن ان کو کیا کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ اور بازو جو ہیں وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں کاٹ دوں گا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے جواب میں ان کا جو جواب تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ چاہے تم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن اب ہم اپنے یہ جو فیصلہ ہے اس سے پیچھے نہیں ہوں گے. آگے ہے رکوع نمبر 4 آیت نمبر 77 سے 89 تک. اس رکوع میں فرعون اور اس کے لشکروں کی تباہی جو ہے وہ اس کا ذکر ہے، پھر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سارے احسانوں کو یاد کرنے کے بعد کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو پھر توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے. اور پھر اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور والا واقعہ بھی ہے جو اس رکوع کے اندر ہے، جب انہیں تورات دی گئی تھی، ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ جلدی میں جو تھا وہ آگے تھے، جلدی آگے تھے، ٹائم سے پہلے آگے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کی قوم میں جس طرح سے وہ بچڑے والا سارا سین ہوا تھا وہ بھی ہمیں سارا اس رکوع کے اندر ملتا ہے. آگے جو رکوع نمبر 5 ہے آیت نمبر 90 سے لے کر 104 تک، تو اس رکوع میں جو ہے وہ ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب وہ واپس آئے تھے اور انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تھی، پہلے تو حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر بہت برہم ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب ان ساری یہ اپنے بھائی سے فارغ ہوئے تو پھر وہ سامری جو ان ساری چیزوں کا جو ایک سرغنہ تھا اس کی طرف وہ متوجہ ہوئے، اور پھر کس طرح سے وہ جو بچڑا تھا اس کو انہوں نے جلا کر اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا تھا، وہ ساری جو ہے وہ ہمیں سارا پورا ایک واقعہ اس رکوع کے اندر ملتا ہے، ٹھیک ہے. آگے جو رکوع نمبر 6 ہے یہ آیت نمبر 105 سے لے کر 115 تک ہے، اور اس رکوع میں یہ خبردار کیا گیا ہے کہ روز قیامت کسی کی بھی شفاعت جو ہے وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، لیکن ہاں جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا، ٹھیک ہے، تو وہ اسی کی شفاعت جو ہے وہ اپنے اس بندے کے حق میں قبول کرے گا. لیکن یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو ناپسند فرمائے گا تو اس وقت کیا ہوگا کہ تمام جو چہرے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، اور جو ظلم کرنے والا ہے وہ برباد ہو جائے گا، اور جو خلوص کے ساتھ نیکیاں کرنے والا ہے وہی کامیاب ہوگا، ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی کہ آپ قرآن کریم کو یاد کرنے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خود آپ کو یاد کرا دے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہ اس میں ہمیں یہ دعا بھی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ ربی زدنی علما، یعنی کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور آگے دیکھیں رکوع نمبر 7 جو ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے، دوبارہ سے قصہ آدم و ابلیس ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے حکم پر تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے. اور پھر کیا ہوا کہ یہ جو ابلیس تھا اس نے کس طرح سے وہ جنت کا جو ایک پھل تھا وہ کھلایا تھا، اور پھر جنت سے محروم ہو گئے تھے سارے. اور پھر اسی کے ساتھ جو حضرت آدم علیہ السلام ہے ان کی توبہ اور اس کی قبولیت کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور اسی طرح سے وہ دنیا کے اوپر جو ایک خلیفہ کے طور پر اس کو بھیجا گیا انسان کو، اور پھر اسی کے ساتھ جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں پہ ملتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو بھی وحی کی پیروی کرے گا، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا، لیکن جو وحی سے غفلت کرے گا تو وہ دنیا میں بھی بے چین ہوگا اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے. اور پھر وہ اس کی ریزن پوچھے گا کہ یا اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا اور مجھے آج کیوں اندھا کیا گیا ہے، تو وہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ دنیا میں تو بھی حق سے جو ہے وہ اندھا ہو جاتا تھا، اسی لیے آج تجھے اندھا کر کے اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو لاسٹ رکوع ہے اس سورہ کا، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تلقین کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے
کہ آپ جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کی گھڑیوں میں اور دن کے اطراف میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کر کے اپنے دل کو جو ایک پرسکون کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے کافروں کی جو شان و شوکت ہے اور جو ان کے مال ہیں یا ان کے بیٹے ہیں تو ان سے آپ بالکل بھی متاثر نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کریں۔ اور یہاں پہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ رزاق تو صرف اور صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور دنیا میں ہر ایک کو رزق ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ صرف اور صرف متقیوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو مشرکین کا ایک جو طنزیہ ایک لہجہ تھا نا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کی فرمائش کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جواب دیا گیا تھا کہ یہ قرآن کیا تمہیں یہ معجزہ نہیں لگتا؟ اور جس طرح سے جو ہے وہ پہلے لوگوں نے، ٹھیک ہے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو لوگوں نے نافرمانیاں کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس قرآن کو نازل کیا تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ بروز قیامت یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری طرف تو کوئی رسول نہیں آیا تھا، ہمیں ہماری ہدایت کے لیے کوئی کتاب نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ رسول بھی آ چکا ہے، ٹھیک ہے، اور کتاب بھی نازل کر دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے وہ انتظار کر لیں، عنقریب جب قیامت آئے گی تو ان کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون